औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1481। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ लोगों को किसी नमाज में ना पाया तो फरमाया, मैंने इरादा किया कि एक शख्स को हुक्म करूं कि नमाज की इमामत करे और मैं जाऊं उनकी तरफ जो नमाज में नहीं आए, और हुक्म करूंगा कि लकड़ियों का एक ढेर लगाकर उनके घरों को जला दें, और अगर कोई शख्स एक हड्डी फरबा जानवर की पाए तो ज़रूर आए। मुराद रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा को, यानी नमाज को नहीं आते और हड्डी सुनकर दौड़ते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1482। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज इशा और फजर मुनाफिकों पर बहुत भारी है। अगर इसका अजर जानते तो घुटनों के बल चल कर आते, और मैंने तो इरादा किया कि नमाज का हुक्म दूं कि कायम की जाए, और एक शख्स को कहूं कि लोगों को नमाज पढ़ाए, फिर चंद लोगों को साथ लेकर जाऊं कि एक ढेर लकड़ियों का लेकर जो लोग नमाज में नहीं आए उनके घरों को जला दूं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1483। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई अहादीस रिवायत की, और ये भी रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इरादा किया कि अपने जवानों को हुक्म दूं कि लकड़ियों का ढेर लगाएं, और एक शख्स को हुक्म करूं कि लोगों को नमाज पढ़ाए, और लोगों समेत घरों को जला दूं, यानी जो नमाज में नहीं आए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1484। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मज़कूरा बाला हदीस इस सनद के साथ भी मरवी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1485। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जुमे में हाजिर नहीं होते हैं उनके हक में इरादा करता हूँ कि हुक्म करूँ एक शख्स को जो लोगों को नमाज पढ़ाए, फिर मैं जला दूँ उन लोगों के घर को जो जुमे को नहीं आते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1486। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना शख्स आया और अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, मुझे कोई खींचकर मस्जिद तक लाने वाला नहीं, और उसने चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो घर में नमाज पढ़ लिया करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दे दी। फिर जब लौट गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अजान सुनते हो? उसने अर्ज़ की, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मस्जिद आया करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1487। अबुल अहवस ने कहा कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम लोग ये ख्याल करते हैं कि नमाज बा जमात से पीछे नहीं रहता, मगर मुनाफिक यानी तारिकुल जमात को हम मुनाफिक जानते हैं कि जिसका निफाक खुला हुआ हो या बीमार हो, और बीमार भी दो शख्सों के कंधे पर हाथ रखकर चलता था और नमाज में मिलता था, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। और उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दीन और हदायत की बातें सिखाई, और इन्हीं हदायत की बातों में से है ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना जिसमें अजान होती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1488। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जिसको खुश लगे कि अल्लाह से मुलाकात करे क़यामत के दिन, मुसलमान होकर तो ज़रूरी है कि इन नमाज़ों की हिफाजत करे जहाँ अज़ान होती हो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तरीके मुकर्रर कर दिए, और ये नमाज़ें भी उन्हीं में से हैं। अगर तुम उनको घर में पढ़ो जैसे फ़लाँ जमात का छोड़ने वाला अपने घर में पढ़ता है, तो बेशक तुमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ दिया, और अगर तुमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ा तो बेशक तुम गुमराह हो गए। और कोई ऐसा नहीं है कि तहारत करे और अच्छी तरह तहारत करे, फिर इन मस्जिदों में से किसी मस्जिद का इरादा करे, मगर अल्लाह ताला उसके हर कदम पर कि वो रखता है एक नेकी लिखता है, और एक दर्जा बुलंद करता है, और एक बदी घटाता है। और हम अपने तई ऐसा देखते थे कि जमात से गैर हाजिर नहीं होता था मगर मुनाफिक, जिसका नफाक खुला होता था
اور آدمی دو شخصوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر چلایا جاتا تھا یہاں تک کہ صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1489 ابراہیم بن مہاجر نے ابو شعثہ سے روایت کی، کہا ہم مسجد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن نے اذان دی۔ ایک آدمی مسجد سے اٹھ کر چل پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مسلسل اس پر نظر رکھی حتیٰ کہ وہ مسجد سے نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شخص یقیناً اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1490 ابو الشعثہ نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ فرماتے تھے، اس شخص نے نافرمانی کی ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اس کو کہا جو بعد اذان کے مسجد سے باہر چلا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1491 عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے کہا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے بعد مغرب اور اکیلے بیٹھ گئے۔ میں ان کے پاس جا بیٹھا۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات تک نفل پڑھتا رہا، یعنی ایسا ثواب پائے گا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی وہ گویا ساری رات نماز پڑھتا رہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1492 سہل بن حکیم سے مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1493 جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، سو اللہ اپنی پناہ کا حق جس سے طلب کرے گا اس کو نہ چھوڑے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی اگر اس کو ستاؤ گے جو صبح کی نماز پڑھ چکا ہے تو گویا اللہ کی پناہ میں خلل ڈالا اور اس کا حق تلف کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1494 انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے جندب کسرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، بس اللہ تم سے اپنے کسی ذمے کا سوال نہیں کرے گا، تو جس سے اللہ نے اپنے ذمے کا مطالبہ کر لیا تو اللہ اسے اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1495 جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح یہ حدیث نقل کی ہے، لیکن اس میں اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈالے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1496 عثمان رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور بدر میں حاضر ہوئے ہیں اور انصار میں سے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میری آنکھیں جاتی رہیں اور میں اپنی قوم کی امامت کرتا ہوں، اور جب مینہ برستا ہے، نالا آتا ہے جو میرے اور ان کے بیچ میں ہے، تو میں ان کی مسجد نہیں جا سکتا کہ ان کی امامت کروں، اور اے اللہ کے رسول، میری آرزو ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ایک جگہ میرے گھر میں نماز پڑھیں تاکہ میں اسے نماز کی جگہ مقرر کر لوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں ایسا ہی کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب کچھ دن چڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو بیٹھے نہیں، اور فرمایا، تم کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں تمہارے گھر میں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کونا بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا، اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رکھا تھا گوشت کی کڑی کے واسطے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکائی تھی، اور محلے کے لوگ بھی آ گئے، یہاں تک کہ کئی آدمی جمع ہو گئے گھر میں۔ سو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ مالک بن دخشن کہاں ہے؟
تو کسی نے کہا وہ تو منافق ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو دوست نہیں رکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو اس کو تم نہیں دیکھتے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کلمے سے اللہ کی رضامندی چاہتا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ ہم اس کی توجہ اور خیر خواہی منافقوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے آگ پر اس کو جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کہنے سے اللہ کی رضا چاہتا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1497۔ محمود رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یونس کے ہم معنی روایت بیان کی، یعنی جو اوپر مذکور ہو چکی، مگر اتنی بات زیادہ کی تھی کہ ایک شخص نے کہا کہاں ہے مالک بن دخشن، یا کہا دخیشن، اور یہ بھی زیادہ کیا کہ محمود نے کہا کہ میں نے یہ روایت چند شخصوں میں بیان کی، ان میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو جو تم کہتے ہو۔ سو میں نے قسم کھائی کہ میں جا کر عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھوں گا۔ سو میں ان کے پاس گیا اور ان کو بہت بوڑھا پایا کہ آنکھیں جاتی رہی تھیں اور وہ اپنی قوم کے امام تھے۔ سو ہم ان کے بازو پر جا بیٹھے اور میں نے ان سے یہی حدیث پوچھی تو انہوں نے مجھ سے ویسی ہی بیان کر دی جیسے پہلے بیان کی تھی۔ زہری نے کہا کہ اس کے بعد اور چیزیں فرض ہوئیں اور بہت سے احکام الہی اترے کہ جن کو ہم جانتے ہیں کہ کام ان پر ختم ہو گیا۔ پھر جو یہ چاہے کہ دھوکہ نہ کھائے تو ضروری ہے کہ دھوکہ نہ کھائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1498۔ محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک کلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے محلے کے ڈول سے کی تھی، اور محمود رضی اللہ عنہ نے کہا، روایت کی مجھ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ کہا انہوں نے، میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری بصارت کم ہو گئی ہے، اور بیان کی حدیث یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا 2 رکعت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ، اور روک رکھا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھانے کے لیے جس کو جشیشہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکایا تھا، اور اس کے بعد ذکر نہیں کیا جیسے یونس اور معمر نے ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1499۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی دادی نے جن کا نام ملیکہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھانے کے لیے بلایا جو انہوں نے پکایا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور فرمایا، کھڑے ہو میں تمہاری خیر و برکت کے لیے نماز پڑھوں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں ایک بوریا لے کر کھڑا ہوا جو بہت بچھانے سے کالا ہو گیا تھا، یعنی مشتمل تھا، اور اس پر میں نے پانی چھڑکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، اور میں نے اور ایک یتیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھی اور بوڑھی بھی ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور 2 رکعتیں اور سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1500۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اچھے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا وقت آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہوتے تو حکم کرتے ہمارے بچھونے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہوتا کہ اس کو جھاڑ دیتے، پھر پانی چھڑک دیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نماز پڑھتے اور ان کا بچھونا کھجور کے پتوں کا تھا۔